अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आज की सुबह का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। क्योंकि हम जब पूरा दिन गुजारते हैं तो उस दिन में हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम वो दिन किस तरीके से गुजार रहे हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी करना बड़ा ज़रूरी है और अल्लाह पर तवक्कल करना, अल्लाह पर यकीन रखना ऐसे ही है कि आपने अपनी सारी परेशानी जो है वो अल्लाह को सौंप दी। अब आपकी हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसके लिए उनको खौफ रहता है, हर वक्त खौफ में मुब्तला रहना। जैसा हमेशा हम हमारे शोज़ में बात करते हैं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि हमने फेयर ऑफ़ मिसिंग आउट के हवाले से बात की थी कि हर चीज़ के खो जाने का डर, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। हर चीज़ के जो है ना वो चले जाने का डर, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। रोज़गार का डर कि जी ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, ज़्यादा जो है वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सब इसलिए होता है कि जब आप अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जब आपका जो फेथ है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो आप मुश्किलात का शिकार रहते हैं। आप मेहनत कीजिए और उसकी तकदो कीजिए। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसको ज़रूर हासिल कीजिए, मगर आप जो नताइज हैं वो अल्लाह पर छोड़ दें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए फ़ातिमा आगा हमारे साथ मौजूद हैं, फेथ बेस्ड लाइफ कोच हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ़ातिमा, ये बताइएगा, ये जिस तरीके से अभी मैंने इंट्रो में कहा और जो हमारा आज का टॉपिक है कि फ़ेथ रखना कितना ज़रूरी है, यकीन रखना कितना ज़रूरी है। कोई भी काम के लिए इंसान को हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त टेंशन में मुब्तला रहना, ये क्यों होता है और फ़ेथ कैसे डेवलप करें? इंसान अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से अल्लाह के करीब करे कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए और हमें पता हो कि जो भी मुश्किल है ये मुश्किल हल हो जाएगी। ये अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाले हैं और अल्लाह पर यकीन रखने से, यकीन कामिल रखने से हम उस मसलों से, उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। जी फ़ातिमा। थैंक यू सो मच। आपने बहुत खूबसूरत बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि नताइज को अल्लाह ताला पे हम छोड़ दें। जी। ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है लोगों के लिए, क्योंकि जब हम किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत मुश्किल होता है कि हम आउटकम्स को छोड़ दें या हम आउटकम से अपने आप को अलहदा कर लें कि जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। हमें फिक्र खाई जाती है, हमें एंग्जाइटी रहती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये कि हम ये देखें कि जिस तरह से रिश्तों में हमारे भरोसे बनते हैं या टूटते हैं, तो उसके लिए आपको एक तजर्बा करना होता है। आपको उस मरहले से गुजरना होता है कि आपने अगर किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त पर भरोसा किया तो उसका नतीजा कैसा निकला। अब फर्ज करें कि आप किसी नए शहर जाते हैं और वहां पर आपके सिर्फ 3-4 ही जानने वाले हैं। जी। आप चाहते हैं कि हम उन दोस्तों को करीब रखें, ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी हरकत करें कि वो हमसे दोस्ती छोड़ दें या हमारा साथ छोड़ दें, राइट। लेकिन फर्ज करें कि एक दिन आपकी रात में खुदा न खास्ता आग लग जाती है घर में, और अब कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि आप उन 3 दोस्तों को फोन करके बुलाएं कि मेरी मदद कर दो। और फर्ज करें कि जब आप उनसे बात करते हैं तो एक दोस्त फोन उठाकर कहता है कि भाई तुमने इतनी रात में मुझे क्यों तंग किया। दूसरी दोस्त को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि जो है ना तुम 911 कॉल कर लो या तुम 15 कॉल कर लो, मैं अभी इस वक्त नहीं आ सकता। लेकिन एक तीसरा दोस्त है, जब आप उसको कॉल करते हैं तो वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं फौरी तौर पे अभी आ रहा हूँ और अपने साथ मदद भी लेकर आ रहा हूँ। सही। अब ये जो तीसरा दोस्त है, इसके लिए आइंदा आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मेरा दोस्त है या नहीं है, इस पे मैं भरोसा करूं या नहीं। बहुत खूबसूरत बात की। यानी आपने उस पर भरोसा करने के नताइज को एक्सपीरियंस कर लिया है। आपके एक्सपीरियंस में अब वो बात पेवस्त हो जाएगी कि ये दोस्त हमेशा मुश्किल में साथ आगे बढ़कर रहता है। जी। इसी तरह से हम अल्लाह ताला के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट करें या एक एक्सपीरियंस करें या एक तजर्बा हो हमारा अल्लाह ताला के साथ कि हमने जब भी उसको पुकारा हो, लॉन्ग टर्म में अगर अल्लाह ताला ने हमारी उन मुश्किलात का नतीजा हमें अच्छा दिया हो, उसके अंदर बेहतरी हुई हो, उसमें आउटकम अच्छा आया हो, तो हम अब अल्लाह ताला पे भरोसे को खुद ब खुद महसूस करेंगे अपने दिल में। जी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि आप पहले अल्लाह ताला को पुकारें तो सही। जी। यानी फर्ज करें कोई बीमार है
اور آپ کو کسی ڈاکٹر کو اس کو دکھانا ہے اور جو بہترین ڈاکٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، رائٹ؟ جی جی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ دوسرے اچھے ڈاکٹر تو اویلیبل نہیں ہیں اس وقت، ہمیں اسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، شفا دینے والا تو ہے، اس کے ذریعے تو شفا دے دے. اب جب آپ یہ دعا مانگ کر یہ کام کریں گے اور نتیجہ اچھا آئے گا انشاءاللہ ضرور. ہمیشہ میرے ایکسپیرینس میں یہی رہا ہے کہ میں نے جب بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بہترین ہی آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود بخود جب نتیجہ اچھا آئے گا تو آپ اگلی دفعہ خود سے رب کو پکاریں گے اور یقین ہوگا دل میں کہ بھائی پچھلی دفعہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، اس دفعہ بھی بہت اچھا ہوگا. جی. لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نتیجہ ایسا آئے جو آپ کی خوشنودی کے مطابق نہ ہو، جو آپ کی توقعات تھیں اس کے مطابق نہ ہو. تو اس وقت ہمیں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی قرآن میں کہتے ہیں کہ اس زمین پر، اس ارتھ کی زندگی میں ہم یہاں پر صرف ایک امتحان دینے کے لیے آئے. تو امتحان کے کمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو نہ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری تیمارداری کرے گا، نہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری مہمان نوازی کرے گا، نہ ہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امتحان کے کمرے میں ہم کوئی عیش کریں گے، رائٹ؟ امتحان کے کمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت اویک، اویئر، چوکنا ہو کر ہمیں اپنا امتحان دینا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی زندگی میں جب ہمیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو اس کا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تم شاید بھول گئے ہو کہ یہ آرام کی، آسائش کی، عیش کی زندگی نہیں تھی، یہ تو ایک امتحان تھا. اور یہاں پر تم نے ہر امتحان کے بعد ایک نئے امتحان کو عبور کرنا ہے، کیونکہ ایک کالج کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب اس کا ایک امتحان پاس ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوسرا امتحان ملتا ہے کہ بھائی یہ اس سے بھی مشکل امتحان ہے، تو وہ اس کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی جی کہ میں نے اپنا ایک امتحان تو صحیح دے دیا، اس میں میں کامیاب ہو گیا، اسی لیے مجھے دوسرا امتحان ملا ہے کیونکہ میں اس لائق تھا کہ مجھے ایک ہائر کوالیفیکیشن کے لیے امتحان مل سکے. تو دنیا کی اصلیت کو اگر انسان ذہن میں رکھے اور قرآن کا تجزیہ، قرآن کا کو پڑھتا رہے، اس کے ترجمے سے واقف رہے، تو بہت بہت ممکن ہے کہ انسان کے دل میں وہ تسکین، وہ سرور، وہ اطمینان آتا جائے گا. چاہے آپ دیکھیں کہ ہم چہلم کے مناسبت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، امام حسین کو اگر دیکھا جائے تو کربلا میں ان کے تو تمام خاندان والوں کو شہید کر دیا گیا تھا اور ہر طرف ان کے ارد گرد خون ہی خون تھا. تو اس زندگی کے مرحلے میں کیا انسان کے دل میں عام طور پر اطمینان ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ یہ رقم کرتی ہے اس بات کو کہ امام حسین کو نفس مطمئنہ کی طرح پکارا جاتا ہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی سکون تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا. جی بالکل. اور جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں نا، بہت خوبصورت بات کر رہی ہیں. اور جب ہم اللہ پر یقین اور توکل کی بات کرتے ہیں نا فاطمہ، تو یقین کریں کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اس کے سارے غم دور ہو گئے، کیونکہ جب آپ نتائج اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے. میرے ابو ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور واقعی دیکھ رہا ہے. اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لینا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے، اسی سانچے میں ڈالے گا، اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارے گا کہ اس کے اندر ڈر بھی ہوگا، امید بھی ہوگی، اس کے اندر شکر گزاری بھی ہوگی، گریٹیٹیوڈ بھی ہوگا، اور اس کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی. اب یہ توکل رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں. اکثر جو ہے کہ اب جیسے فرض کریں کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی روزگار کے مسائل ہیں، یا جس طریقے سے آپ بات کر رہی تھی کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کیسے یہ جو ہے وہ ڈیولپ کریں اپنے اندر، یہ توکل کیسے لے کر آئیں. توکل سب اللہ پر یقین سب رکھتے ہیں، بھروسہ سب رکھتے ہیں، لیکن اس کو مزید کیسے بڑھائیں. اور جو لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، بہت زیادہ پینک کی صورتحال میں آ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا بتانا چاہیں گی آپ، ان کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گی، ان کو کیا ایسی چیزیں بتانا چاہیں گی جس سے ان کے دلوں میں بھی سکون آئے، ان کے گھروں میں بھی سکون آئے اور وہ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو. دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے.
آمین۔ بالکل جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو جی پینک اور انگزائٹی ہمیں ہو جاتی ہے ہاں وہ عام طور پر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ نتائج ہماری مرضی کے جب نہیں دکھ رہے ہوتے ہمیں سامنے، جی جی اور ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ٹرن آؤٹ نہیں ہوں گی جس طرح سے ہم ان کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو پھر ہم پینک میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے اگر صحیح کہیں بچے کا رشتہ ہونے والا ہے بچی کا، اور وہ ہوتے ہوتے نظر آئے کہ اب یہ نہیں ہوگا، تو ایک جی پینک ہو جاتی ہے کہ رشتہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ جی تو اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کے لیے دعا میں ایک بہت بڑی تاثیر یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، جی تو ہمیں پھر بولنے کی بے مانگنے کی شک کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو اسپیچ تھراپی ہے، یعنی آپ جب بات کر کے تھراپی میں جاتے ہیں تو ہوں کاؤنسلر آپ کی عام طور پر 90% سے 80% بات خالی سن رہے ہوتے ہیں، ہوں لیکن انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آگے سے کوئی شخص یا کوئی ذات اس کی بات کو توجہ سے سن رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ واقعی میں دیکھ رہا ہے، آپ کے جی والد فرماتے تھے، جی جی تو اس طرح سے جب انسان جانماز پر بیٹھتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، تو سائنٹیفکلی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب زمین پر سر کو رکھا جاتا ہے تو الیکٹریسٹی جس طرح سے ارتھ ہو جاتی ہے، نیوٹرلائز ہو جاتی جی ہے، اس طرح سے ہمارا برین بھی جو ہے وہ الیکٹریسٹی پہ چلتا ہے، ہمارے نیورونز میں الیکٹریکل کرنٹس ہوتے ہیں۔ جی تو جیسے ہی سر ہم سجدے میں رکھتے ہیں تو زمین پر لگنے والی پیشانی جو ہے وہ برین کے اینکشس پاتھ ویز کو نیوٹرلائز کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین پوسچر ہے، ہوں اور جتنے لمبے سجدے ہوں، جتنی انسان رو سکے، گر گڑا سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کرے، لیکن ضروری بات یہ کہ اپنے منہ سے ان تکلیفوں کو بولے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہو کہ میں قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ صحیح دیکھیں کہ قرآن کی ہر بات میں ایک بہت وزن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے یاد کرے گا تو میں جواب دے دوں، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کہا جب وہ مجھے پکارے گا ہوں تو میں جواب دوں گا۔ ہوں تو بات کرنے میں، وربلائز کرنے میں، منہ سے ان الفاظ کو نکالنے میں بہت تھراپیوٹک، بہت کیتھارٹک ایک پروسیس ہوتا ہے جو برین ویوز کو کام ڈاؤن کرتا ہے۔ جی آپ واقعی میں ایک کانورسیشن میں آ جاتے ہیں اپنے محسن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ہیں، جی تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ دیکھیں گی کہ یہ آزمانے والی بات ہے کہ جب انسان رو کر گر گرا کر اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ رب میرے پاس اب اور کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، میں خود اپنے حالات سے پریشان، میں خود اپنی اس انگزائٹی سے پریشان ہوں، میں تو خود اتنا کمزور ہوں کہ میرا اپنے اوپر بھی قابو نہیں ہے، ہوں لیکن تیرا قابو، تیری قدرت ہر چیز پر مسلط ہے، تو میری مدد فرما۔ اور اللہ کی مدد، اللہ کہتے ہیں کہ مدد اللہ تعالیٰ کی بہت قریب ہے، نصر جی من اللہ و فتح قریب فتح کی جو کریں جی آیتیں ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ انسان کے لیے ایک حقیقت بن سکتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بریک لیتے ہیں فاطمہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے فیتھ کی، صبر کی، یقین کامل کی، توکل کی، اور جب ہم یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں رکھتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر قائم رہیں گے اور ہم اللہ پر توکل کریں گے، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں، آپ کی ساری مشکلات جو ہیں وہ حل کر دیتے ہیں۔ اچھا فاطمہ، جس طریقے سے آپ ڈسکشن کر رہی تھیں کہ جن لڑکیوں کے رشتے ہو رہے ہوتے ہیں یا رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو انہی لڑکیوں کے رشتے بہت اچھی جگہوں پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر کا پھل دیتا ہے۔ تو زندگی میں اگر آپ کسی چیز سے تنگ ہو رہے ہیں تو صبر کیجئے، صبر میں جو ہے نا، صبر کا انعام بہت بڑا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ صبر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین رکھیے کہ آپ ڈپریشن کی طرف نہ جائیں، آپ اللہ کی طرف جائیں۔
آپ اللہ سے مانگیں. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے تو بیسٹ ٹائم دیں, دعاؤں کے لیے بیسٹ ٹائم رکھیں. تہجد کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ویسے تو جب آپ دل سے مانگتے ہیں تو کسی بھی وقت آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں, لیکن تہجد کی نماز میں مانگی ہوئی دعا کہتے ہیں رد نہیں جاتی. تو جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اور چاہے دیر ہو سویر ہو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ضرور ہیں. دعا مانگنا کتنا ضروری ہے فاطمہ, اور لوگوں کو کس طریقے سے اپنی لائف بھی اس کے اکارڈنگلی چینج کرنی چاہیے, کیونکہ جب لوگ نماز کی طرف آتے ہیں, جب لوگ دعاؤں کی طرف آتے ہیں, جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں ہم کچھ نہیں ہیں, ہماری زندگی تو اللہ چلا رہا ہے, ظاہر ہے ہماری زندگی کے ہر معاملات کو اللہ دیکھ رہا ہے, تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے. پھر تو کوئی ڈپریشن, کوئی انزائٹی کچھ نہیں رہتی. کسی کو اگر خوف ہے کہ کسی کے بہت سارے حاسدین ہیں تو وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جی اللہ دیکھ لے گا. تو یہ اللہ پر یقین رکھنا اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا, یقین کامل رکھنا, توکل رکھنا زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے, یہ بتائیے. جی بالکل, آپ نے ڈپریشن کی بھی بات کی اور آپ نے اس چیز کی بھی بات کی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم دعا مانگتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں میں یہاں پر کہنا ضروری سمجھتی ہوں. ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت کی بشارت قرآن میں دی ہے کہ وہاں پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا, تو وہ جو ایکچوئل سٹیٹ ہے کمپلیٹ پیس کی, وہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کے لیے رکھی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کے لیے بار بار کہا کہ انسان جو ہے وہ ادھر تکلیف میں رہتا ہے, اضطراب میں رہتا ہے, تو یہ اضطراب والی جگہ ہے. بار بار ایک چیز سے نجات ملتی ہے تو دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر انسان یہ ذہن میں رکھے تو انسان کو ویسے ہی سکون آ جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی تکلیفوں کو شاید اس چیز سے میچ کرتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے, لیکن اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو اس دنیا میں سکون دے دیتے ہیں پورے طریقے سے جن کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں اپنی عبودیت سے. یعنی وہ لوگ جو قرآن میں بار بار ذکر آیا, سورہ بقرہ میں, سورہ صف میں, سورہ نحل میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر آپ سورہ صف کی 5ویں نمبر کی آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود سے ڈینائی کرتے ہیں سچائی کو, حق کو, ہدایت کو, پھر ہم تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ جائیں عیش کریں, ہم نے ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے. اب وہ اپنا یہاں پر جتنا وقت گزارنا چاہتے ہیں عیش میں گزار لیں, لیکن ان کا انجام بہت برا ہوگا. تو بہت سی دفعہ اگر ہم انبیاء کو بھی دیکھیں تو زندگی میں جو تکلیفیں ارتھ پہ اس زمین کی ہماری جسمانی زندگی میں یہاں پر گزارنے میں آتی ہیں, تو وہ تو اس کا ایک حصہ ہے. لیکن دوسرا اضطراب اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ شاید جیسے میں نے کہا کہ ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آؤٹ کم کی, وہ ایک دنیا کی ڈیفینیشن کے مطابق سکسیس ہوتی ہے. یعنی دنیا کی ڈیفینیشن کے مطابق سکسیس کا مطلب ہے کہ شادی ہو جائے, پیسہ آ جائے, بڑا گھر بن جائے, بڑی گاڑیاں آ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سکسیس کا میعاد, کامیابی کا میعاد بالکل ڈفرینٹ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کامیاب اس وقت ہو جب تم میرے پاس قلب سلیم لے کر آؤ. یعنی وہ دل جو سلامت ہو, جس کے اندر کوئی بغض, کینہ, حسد, صحیح, بالکل گرجز وغیرہ وہ چیزیں نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم وہ دل اس وقت لے کے جائیں گے جب ہمارے دل میں اطمینان ہو. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ صبر اور شکر ہو, تو اطمینان کی دعا سب سے بڑی دعا ہے. یعنی آپ نے بات کی تھی کہ رشتہ ہو جائے نہ ہو جائے, گھر مل جائے نہ مل جائے, انسان کے لیے جو بہترین دعا ہے وہ اطمینان ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ ضرور دیتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں فاطمہ کہ یہ جو اطمینان ہے یا مطمئن رہنا, یا کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت سکون سے رہتے ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں برکت رکھی ہوئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کل کی فکر میں اپنا آج ختم نہیں کرتے. مطلب اگر ان کو کل کی فکر ستاری ہے تو وہ اپنا آج بھی خراب کر لیتے ہیں. تو صبر رکھنا, شکر رکھنا, اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا. آپ نے جس طریقے سے بات کی تھی کہ لوگ کہتے جی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, تو دعا کیسے مانگے, دعا کیسے مانگے, اللہ کو تو پتہ یہ دعا کیوں مانگے. تو دعا مانگنا بڑا ضروری ہے. دعا, جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس سے مانگے, کیونکہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہیں, وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو جو لوگ
دعا مانگنے میں جو ہے وہ کمی کرتے ہیں، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ دعا مانگیں گے، ہم تو دل میں سوچ تو رہے ہیں، ہم تو دل میں مانگ تو رہے ہیں. نہیں، باوضو ہو کر اللہ سے لو لگائیں، باوضو ہو کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی طرف راغب ہوں. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے حالات بدل جاتے ہیں. دعا ہر طرح کی کامیابی کی کنجی ہے. مطلب جب لوگ دعا مانگ رہے ہوتے فاطمہ، آپ یقین کریں تھوڑے عرصے بعد ان کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اللہ کو بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں لوگوں کی جانب سے کہ اس سے دعا مانگی جائے، اس سے عاجزی کی جائے، تو وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو کتنا ضروری ہے، دعا کی کتنی اہمیت ہے فاطمہ. بالکل، کیونکہ اب دیکھیں ایک بچہ بھی اگر ماں کے پاس گڑ گڑا کر رو کر آتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. جی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب ہوں. جی تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی یہ مطلب جیسے یہ ایک پوئٹری میں اس طرح سے شاعرانہ انداز سے لوگ لکھتے ہیں جی کہ شاید کبھی کبھی اس ماں کو اپنے بچے کی آواز اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تھوڑا اور سننا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ جب ہم تکلیف میں آتے ہیں نا تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں، ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم گھٹنوں پر آ جاتے ہیں. ورنہ جب تکلیف نہیں ہوتی ہے زندگی میں تو ہم میں سے اکثر، میں اپنی ہی بات کروں گی سب سے پہلے، کہ جب انسان کی زندگی میں آسائش، آرام، بہتری آ جاتی ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ملنا چاہے، ہم سے گفتگو کرنا چاہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم میٹنگ کریں، جس طرح سے ہم تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بلا جھجک جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ واسع ہیں، ان کے پاس بہت وسعت ہے. وہ دنیا کی تمام کائنات کے ہر ستارے کو اسپیس میں چلا رہے ہیں، وزن اٹھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے بھاری دل کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بات جیسی ہو، جو بھی ہو، اپنی پرائیویسی میں اللہ تعالیٰ سے ضرور کر سکتے ہیں. اور اس کا بہت بہترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں سکون اور اطمینان بھر دیتے ہیں. دل میں سکون اور اطمینان بھر دیتے ہیں. اور ہمیں ہمارے گھروں سے نا جو ہمارے جو اب جو جنزیز ہیں یا آگے جو جنریشن ہے ان کو یہ تربیت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. فاطمہ، والدین کو کتنا ضروری ہے بچوں کی تربیت کرنا کہ ان کے اندر یہ چیزیں بتائی جائیں، ان کے اندر یہ چیزیں بلڈ کی جائیں کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ ہے نا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ ہے نا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب سنبھال لیتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے والدین کو بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنا کہ وہ اسٹرانگ پرسنالٹی بنے، کہ ان کو کہ ان کی پرسنالٹی شیک نہ کرے، کہ ان کی پرسنالٹی کمزور نہ پڑے. ٹھیک ہے جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہر انسان سیڈ ہوتا ہے، کسی کو کوئی گھر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور مسائل ہیں تو پرابلم ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. لیکن جب آپ فوراً سے سوچتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر آپ کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو والدین کو بچوں کی تربیت کرنا توکل کے لحاظ سے، فیتھ کے لحاظ سے کتنا ضروری ہے؟ بہت اچھی آپ نے یہ بات کہی کہ جینزیز جو ہیں ان کی طبیعت تھوڑی مختلف ہے پچھلی جنریشن سے. اور میں اکثر بیشتر اپنے ایکسپیرینس میں کوچنگ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کو یہ بالکل پسند نہیں آتا کہ ان کو کوئی نصیحت کرے کہ بیٹا یہ کرو، یہ نہیں کرو. تو اس کا بہترین طریقہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے ہی کردار سے ان کو انسپائر کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ماں ہے یا باپ ہے وہ کسی پریشانی میں ہے تو سب سے پہلے بچوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آج میرے دماغ پہ کوئی ٹینشن ہے یا کوئی پریشانی ہے، اس کا اظہار کریں. اس کے بعد بچوں کے سامنے جا کے نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں یا اللہ تعالیٰ سے بات ہی کر لیں کہ اللہ تو میری مشکل کو آسان کر دے، میں بہت تکلیف میں ہوں. بچوں کے سامنے آڈیبلی یعنی زور آواز میں یہ ایکسپریشن دیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں یا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. جیسے یہ کہنا کہ بہت دل گھبرا رہا ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ رہی ہوں. اور پھر اس بات کا اظہار کرنا کہ کتنا مجھے اطمینان ہو گیا، 2 رکعت نماز میں نے پڑھی تو میرے دل کو سکون مل گیا. بالکل. اس طرح کی گفتگو اپنے ہی بارے میں کرنے سے ہم بچوں کو اس نصیحت سے بہت زیادہ انسپائر کر دیتے ہیں. تو میں نے اپنے خود بچوں میں یہ دیکھا. میری بڑی بیٹی 20 سال کی ہو گئی ہے اور ایک 17 سال کی بیٹی ہے میری، پھر میرا 10 سال کا بیٹا ہے.
تو میں اکثر و بیشتر ان کو یہ دیکھتی ہوں کہ انہوں نے میری کچھ ایسی عادتوں کو دیکھا، آبزرو کیا اور وہ خود ہی عمل میں لائے. جیسے کبھی کوئی پریشانی ہوگی تو میرا بیٹا بولے گا ہاں پھر میں نے اللہ میاں سے کہہ دیا تھا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، آئی ایم فیلنگ بیٹر. یا پھر صحیح. یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ میری تو طبیعت بالکل بحال ہو گئی ہے، میں بہت فریش محسوس کر رہی ہوں. تھوڑی سی سیکلوژن کے بعد، سائلنس کے بعد، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو سکون آ گیا. صحیح. ان چیزوں کا اظہار ڈیلی لائف میں کرنا اس سے بہت زیادہ مفید اور اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کو لیکچر دیں یا ان کو سمجھائیں یا ڈانٹیں یا ان کو بولے تم نماز نہیں پڑھتے. ان کو دیکھنے دیں کہ نماز میں کتنا سرور ہے، کتنا اطمینان ہے، اور اپنی آپ پہ اس پہ بہت زیادہ کام کریں کہ جی. اگر آپ نمازی ہیں تو اس اطمینان کا اظہار آپ کے گھر میں، اپنی رشتہ داریوں میں ہونا چاہیے. جس طرح سے فاطمہ نے کہا نا کہ بھائی آپ ان کو عمل کر کے دکھائیں، آپ ان کے سامنے یہ بات کریں، آپ ان کو بتائیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبتوں سے کیسے نکالا. اس سے آپ کے بچوں کی لرننگ ہوتی ہے، اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے ہماری تربیت کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی زندگی میں مشکلات آئیں اور ان کے توکل کی وجہ سے ساری پریشانیاں دور ہو گئیں. بہت شکریہ فاطمہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ نے ہمارے شو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات کریں گے صبر کے حوالے سے، ہم بات کریں گے یونٹی کے حوالے سے، ہم بات کریں گے سچائی کے حوالے سے کہ اگر لوگ ان چیزوں سے سیکھیں، اگر لوگ واقعہ کربلا سے سیکھیں تو ان کی زندگی کتنی بدل جائے، ان کے اندر کتنی استقامت آ جائے، ان کی زندگی کی جتنی بھی محرومیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. لیکن نفسا نفسی کے اس دور میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ نے ہمارے شو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. علامہ صاحب، صبر کی کتنی اہمیت ہے؟ عدل، انصاف، سچائی، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں. ہماری جنریشن کو کیا سیکھنا چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا چاہیے ان پر عمل کر کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں آپ کا، اور بہت ہی اچھا موضوع اور عصر حاضر کا موضوع ہے. جی. صبر جو ہے وہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار صبر کا تذکرہ کیا ہے. جس طریقے سے کہا ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ایک جگہ قرآن میں آواز آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد حاصل کرو پہلے صبر سے پھر نماز سے. اب یہاں پہلے صبر سے مدد لینے کو کہا ہے اور پھر نماز سے، ڈائریکٹ نماز سے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب قلب میں، نفس میں صبر ہوگا اور قلب میں جو ہے وہ پاکیزگی ہوگی، برداشت ہوگی، تو پھر مفہوم عبادت سمجھ میں آئے گا. آج دنیا ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ بے صبری کا مظاہرہ ہے، بے روی کا عالم ہے. صبر کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اگر ہمارے ایک اسلامی معاشرے میں ہم مفہوم صبر کو سمجھ لیں کہ صبر کیا ہے، تو یہ معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اور یہ جو آپ نے صبر کی بات کہی ہے کہ صبر یعنی رک جانا، صبر یعنی ٹھہر جانا، جی. اس وقت صبر کرنا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، جی. مال سے، ان کی اولاد سے، تاکہ اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں صبر کرنے والے کون سے ہیں. جی. یعنی اللہ کی رضا پہ
راضی رہنے والے کون سے ہیں؟ وہی چنے ہوئے اللہ کے بندے ہوں گے جو صابرین ہوں گے، جو شاکرین ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، شکر کرنے والے ہوں گے۔ آج آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے سے صبر کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے۔ جی اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے کہ اگر ہم سڑک پہ گاڑی لے جا رہے ہیں، اگر کوئی سامنے بھی آ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی کو کچل دیں اور فوراً اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ یہ تو میں نے آپ کو دنیاوی مثال دی۔ جی ہر چیز میں ہم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بے صبری کے نتائج کیا ہیں؟ اس بے صبری کی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ تو صبر کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور صبر، مفہوم صبر جسے سمجھ میں آ گیا اس نے اپنے رب کو پا لیا، اور رب سے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ صبر ہے۔ ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم المرسلین تک کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، مگر ہر منزل پہ صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج بھی سفر ہے تو ان سے بڑا دنیا میں کون صابر ہوگا؟ ان کے خانوادے نے سب کچھ لٹا کے صبر اور شکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کے بتایا کہ امت مسلمہ کا جو منبع ہے وہ ہے صبر، شکر، اور اللہ کی بارگاہ میں صبر و شکر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو آج کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو صرف پیسے کمانے کی جو ہے نا وہ چاہت ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا، ان کے گھروں میں برکتیں کیسے آئیں گی، وہ جو حقیقی خوشی ہوتی ہے نا، جو سچی خوشی ہوتی ہے، وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے علامہ صاحب۔ دیکھیں، معاشرے میں جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا نا، بے روی ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، ایسی بے یقینی کی کیفیت ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ دنیا میں کتنے عرصے زندہ رہے گا، 60 سال، 65 سال، 70 سال، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لے، اور رکھنے کے بعد بس دوسروں کو کچھ نہ دے۔ اور ایسا یعنی اس معاشرے میں ہم، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ آپ اس معاشرے میں رہتی ہیں کہ کتنی ٹینکولائزر کھا کے لوگ سوتے ہیں، انسان کی نیند ختم ہو گئی ہے۔ چین جو پرانے معاشرے میں ایک سکون ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کا دکھ درد، وہ ختم ہو گیا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ بس سب کچھ لوٹ کے اپنے پاس رکھ لے، مگر کیا ہے کہ انسان دولت تو حاصل کر لیتا ہے، انسان شہرت بھی حاصل کر لیتا ہے، انسان دنیا کی جو عمومی چیزیں ہیں وہ تو حاصل کر لیتا ہے، مگر جب تک انسانی زندگی میں ذہنی سکون نہ ہو، انسانی زندگی میں یقین نہ ہو، انسانی زندگی میں، معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جب انسانی زندگی میں یقین نہ ہو، تو پھر ایسی زندگی میں دولت کا کیا فائدہ، شہرت کا کیا فائدہ، مال و زر کا کیا فائدہ، اس اولاد کا کیا فائدہ جو کہ بے روی کا شکار ہے۔ آج اس معاشرے میں جہاں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، آپ عالم دیکھیں کہ کیا ہے عالم۔ آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ میں شریعت بورڈ میں ہوں تو طلاق کا ریشو دیکھیں آپ کہ کیا ہے، اموات دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ غلط طریقے سے پیسہ کمانے کا راستہ، انسان سوچتا ہے بس آ جائے میرے پاس۔ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے انسانی زندگی میں توکل تھا، پیسہ کم ہو مگر اللہ پہ یقین اور توکل ہو، اور حقوق کی ادائیگی، یعنی آپ کے آج کے دن کے ذریعے سے اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم
ہم حقوق تو حاصل کرنا چاہتے ہیں جی مگر حقوق دینا نہیں جانتے. صحیح بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز یہ بھی ہمارے سے چھین لی, یہ بھی حقوق ہمارے پاس نہیں ہے, ہاں. یہ چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ارے بھائی, آپ ہمسایوں کا حقوق ادا کر رہے ہیں, رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں, بہن کا حق ادا کر رہے ہیں, بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں, دوستوں کا حق ادا کر رہے ہیں, مسلمانوں کا حق ادا کر رہے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ خاتم المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ تک پہنچاؤں گا جی کہ سرکار نے کیسے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ پر پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. جی آج تو مہینوں گزر جاتے ہیں, ہم رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں ہیں کہ پوچھتے کہاں نہیں ہیں. ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لوگ ملنا نہیں چاہتے اپنے رشتہ داروں سے, قطع تعلق کر لیتے ہیں. علامہ صاحب زندگی میں کچھ دیتے نہیں ہیں, اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے نام پہ بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم عیادت کرنے کو نہیں جاتے, جی سمجھے نا, جی مگر جب مر جاتے ہیں تو بہت سارا اس کے نام پہ کھانا. یہ کام اگر ہم زندگی میں ہی کر لیں تو سرکار سے پوچھا کہ سرکار میرا پڑوسیوں پہ کیا حق ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی ان کے بچوں کے لیے پسند کرو, جو اپنے بچوں کے لیے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا. تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو منع کرو کہ اگر اچھے غذا کھائیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں, کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہمسائے کے بچے اچھی غذا نہ کھا سکتے ہوں, جب وہ چھلکے دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میرے ہمسایوں کے بچے تو اچھی غذا کھا رہے ہیں, اچھے فروٹ کھا رہے ہیں آج کے زمانے میں یہ کہوں, اور ہم وہ نہیں کھا پا رہے ہیں. یعنی ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے اتنے حقوق ہیں, صحیح ٹھیک ہے نا, ملنے والوں کے اتنے حقوق ہیں. یہ آج جو ہم پریشان حال ہیں نا, آپ دیکھ لیجئے کہ کس کس قسم کی پریشانیاں ہیں ہمارے ہاں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب. گفتگو کو یہیں سے جو ہے وہ ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر حقوق العباد پر بھی بات کریں گے, اور جو رشتہ داروں کے حوالے سے خوبصورت بات کریں علامہ صاحب اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو حقوق العباد, رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, اور زندگی میں برداشت رکھنا اور زندگی میں صبر رکھنا بڑا ضروری ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت بات علامہ صاحب کر رہے تھے. علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی گفتگو جو ہے اس کو کنٹینیو کیجیے. جی علامہ صاحب. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی زندگی آپ دیکھیں کہ انسان ایک مشین کی طرح زندگی گزار رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ رشتہ داروں کی صورتحال کیا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے. ایک مشین کی طرح انسان ایک روبوٹ بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے نعمتیں رک جاتی ہیں. ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں مگر عبادت کے توازن کو ہم نہیں سمجھ رہے. دیکھیں وہ عبادت کیا جو ہمارے کردار میں تبدیلی نہ لائے. کیا خوبصورت بات. عبادت بالکل کردار میں تبدیلی آنی چاہیے, کردار میں صبر آنا چاہیے. ہم جو یہ نماز 5 دفعہ پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ نماز انسان میں انکساری پیدا کرتی ہے, انسان میں اخلاق پیدا کرتی ہے. نماز سجدہ معبود میں جو اب ہم اپنا پیشانی رکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کے آئیں گے. یہ انکساری ہے کہ ہم سجدہ معبود کرتے ہیں. یہ پوری دنیا بھی اگر میرے رب کی عبادت نہ کرے تو میرا رب وہی رب ہے, اس کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ تو ہم اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے, اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, اور وہ خدا حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے
سے 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जी जी जी। और फिर अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, तुम एक दफा कहते हो या अल्लाह, मैं 70 दफा तुम्हें आवाज देता हूँ, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। तो इतना अल्लाह हमसे बंदों से प्यार करता है। तो ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, इसका मफहूम ये है कि अगर हमारे किरदार में तब्दीली आ रही है, हम उम्रा भी करते हैं, ज़ियारतें भी करते हैं, और माशाल्लाह से हज पे भी हमारे सारे मुसलमान जाते हैं जी। मगर क्या है कि इस इबादत का मकसद ये है कि हमारे किरदार में तब्दीली आए, हमारे औसाफ में तब्दीली आए, इसलिए कि माल खर्च करने से कम होता है, इल्म बांटने से बढ़ता है जी। और इल्म कब आता है कि जब हम अपने रब से करीब होते हैं, जी। जब हम अपने माबूद की हकीकी मकसद को, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, यकीनन ये आपका प्रोग्राम नौजवान यूथ जी देख रहे होंगे, बिल्कुल, तो उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि अल्लामा इकबाल ने ये कहा था ना कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, जन्नू में फिरते हैं मारे मारे जी। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सही। ये दुनिया मोहब्बत के लिए खल्क हुई है, ये दुनिया इसलिए खल्क हुई है कि हम एक दूसरे के गम को बांटें जी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, ईसार और कुर्बानी का जज्बा हमारे दिल में हो। मगर हमें उलझा दिया गया है बच्चों को तासुबात में, लिसानियात में, कौमों में, सही, फिरकों में। मगर हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं जी। हम अल्लाह की जानिब से आए थे और अल्लाह की जानिब हमें लौट कर जाना है जी। तो इस दुनिया को हम जन्नत नज़ीर बना सकते हैं अगर हम बीइंग ए मुस्लिम इस्लाम के उस हकीकी पैगाम को समझ लें जो सरकार दो आलम फारान की चोटियों पे फरमाया था कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम्हें फलाह मिले। तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार जिसने कर लिया दिल से, उसे फलाह जब मिलेगी जब वो अल्लाह के बताए हुए कवानीन पर अमल करेगा। कमाल ये नहीं है जी कि ताकत ना रखते हुए माफ कर दिया जाए, कमाल ये है कि ताकत रखते हुए माफ कर दिया जाए। क्या बात, क्या आज तो जी जी आप देखते हैं कि जरा सी किसी के पास ताकत आती है, हाँ। वो कहता है मैं तो करके रख दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरीके से आपने बात की ना कि सब्र रखना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, एक तो सब्र रखना बड़ा ज़रूरी है और दूसरा हुकूकुल इबाद के हवाले से बात कीजिए कि जिसने वालिदैन की खिदमत कर ली अल्लाह ताला उसके लिए अजर सवाब जो है बेतहाशा रखते हैं, उसके लिए अजर ही अजर है। वालिदैन की खिदमत हुकूकुल इबाद के हवाले से बताइए, बहन भाइयों के हुकूक के हवाले से बताइए, हम अपने दीन से क्या कुछ सीखते हैं और हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हम पाक हस्तियों से कैसे सीखें, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। ये आपने बड़ा बेसिक सवाल किया है और चाहता हूँ कि बड़े आसान लफ्ज़ों में ये मैं बता दूँ कि कुरान ने आवाज़ दिया बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के से एहसान से पेश आओ। सही। और फिर आगे कुरान ने कहा कि उस छत के ऊपर न चलो जिस छत के नीचे वालिदैन हो और पूरी जिंदगी में उन्हें उफ तक न कहो। उफ यानी ये लफ्ज मैं दोहरा रहा हूँ कि पूरी जिंदगी में उन्हें उफ तक न कहो जी। यानी आज का माशरा ये है कि पता नहीं कितनी माएँ ईदी होम में अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। सही। और हम हुकूकुल इबाद में सबसे पीछे हैं और हुकूकुल इबाद ही इस्लाम का एक बहुत बड़ा सुतून है। सही। कि भाई बहनों की मोहब्बत, सबसे ज़्यादा वालिदैन का हक, यानी वालिदैन का हक ये है कि एक शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा कि या रसूलल्लाह मैंने अपने माँ की इतनी खिदमत की है कि जब माँ मुझसे पानी मांगती थी तो मैं हाथ पे लिए हुए पूरी रात खड़ा रहता था और मेरी माँ सोती रहती थी। मैंने अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज करवाया
میں نے کبھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم حق کی بات کرتے ہو، تم نے اس ایک رات نہیں کیا جو اس نے تمہیں شکم میں رکھا ہے، یعنی ایک رات کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ صحیح۔ اور ایک شخص نے آپ کو کہا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے کہا جاؤ ماں کی قبر کے سرانے بیٹھو، وہاں دعا کرو۔ یعنی میں آپ کے توسط سے سننے والوں تک یہ پہنچاؤں کہ مرنے کے بعد سب کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر یہ ماں کا ایسا رشتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں قبر میں رہتے ہوئے بھی، عالم برزخ میں رہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہی تو جناب موسیٰ سے کہا تھا پروردگار نے جب والدہ کا انتقال ہو گیا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کے نکلنا، کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے باتیں کرنے آتا ہوں طور پہ، کہا ہاں جو تم باتیں کرنے آتے ہو آج وہ تمہارے درمیان نہیں ہے، جب تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہارے پیچھے بیٹھ کے دعا کرتی تھی۔ تو کہا کہ ماں کی قبر کے کام یا رسول اللہ ماں کی قبر کا نشان نہیں ہے، کہا خالہ کی قبر پہ جاؤ، یعنی سرکار بتانا ہی چاہتے تھے کہ خالہ کا درجہ بھی ماں کی طرح ہے۔ کہا یا رسول اللہ خالہ کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے، کہا قبرستان میں جاؤ لکیر کھینچو اور لکیر کھینچ کے تصور کرو کہ یہ تمہاری ماں کی قبر ہے اور وہاں دعا مانگو تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی ماں اور باپ کا اتنا حق ہے ہم پر، اتنے حقوق ہیں۔ آج آپ دیکھتی ہیں نا کہ بیٹا شادی کر لیتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ ماں سے الگ ہو کے رہنا ہے، صحیح، خود کا ہزار گز کے بنگلوز ہیں، ماں ایک فلیٹ میں جو ہے الگ پڑی ہوئی ہے۔ یعنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر اس جنت کو میں کہتا ہوں ماں اور باپ بلینک چیک ہے آپ کے پاس، اللہ نے موقع دیا ہے، جن کے والدین زندہ ہیں آپ کے پاس بلینک چیک ہے، اس کی حفاظت کر لیں، جس نے اس کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ بالکل علامہ صاحب یہیں سے گفتگو کنیکٹ کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں اور حقوق العباد کے حوالے سے والدین کی خدمت میں کتنا اجر ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ علامہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس نے اپنے بزرگ والدین کی خدمت کی ان لوگوں کے لیے کیا اجر ہے، جو اپنی والدین کی خدمت سے غافل نہیں ہوتے، جو اپنے والدین کو کہنا چاہیے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے والدین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہے؟ جی آج کے اس معاشرے کا یہ بڑا بیسک سوال ہے کہ جس نے اپنی والدین کی خدمت کی، جس نے اپنے ماں باپ کے حق تو خیر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انڈیا کے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ موت کی آغوش میں جب چھپ کے سو جاتی ہے ماں، پھر کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ صحیح۔ تو والدین جو ہیں وہ ایسا اثاثہ ہیں دنیا میں، یقین مانے کہ میں ان بچوں سے کہتا ہوں اکثر کہ جن کے والدین بستر پہ بھی لیٹے ہیں نا تو گھر میں اللہ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے یا بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے نکلتی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا گھر جنت میں قصر بنا کے نکلتی ہیں۔ یعنی ماں اور باپ کے حق کو ادا کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا آج سب سے بڑا، آپ نے بڑا اچھا یہ ایشو اٹھایا ہے۔ آج کا میجر سبجیکٹ ہی یہی ہے کہ ماں باپ، میں خود گیا ہوں اور میں نے ایدھی سینٹر میں دیکھا ہے، وہ اتنے بڑی بڑی شخصیات کی مائیں ہیں جو ایدھی سینٹر میں انتظار کر رہی ہیں۔ میں آپ کے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ اپنی جنت کو اپنے گھر میں لے آئیے۔ آپ کی جنت
کہیں اور چلی گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی جنت کو اپنے گھر میں لے آئیں تو یہ گھر آپ کا اتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے. خدا کی قسم وہ گھر کتنا اچھا گھر ہوتا ہے جہاں ماں ہو, جہاں باپ ہو, جہاں بہنیں ہوں, جہاں بھائی بہنوں کی خبر گیری کرے, جہاں اور بھائی اور بہن کی محبت تو ویسے بھی ایک ایسا یعنی ایک وہ ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اور امام حسین کی محبت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو جس نے دنیا میں ماں باپ کی خدمت کر لی اس نے دنیا میں ہی سب کچھ پا لیا. یہ جو آپ دنیا میں کہتے ہیں نا ترقی کا راز کیا ہے انسان کی, یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترقی کا راز عبادت نہیں ہے. ترقی کا راز صرف عبادت نہیں ہے عبادت, مگر سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کر لی, جس نے اپنے والدین کی خبر گیری کر لی, جس نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر لیا, خدا کی قسم اس نے دنیا میں ہی جنت پا لی. سب سے زیادہ اسلام نے حقوق العباد کی بات کی ہے. ماں کا حق, بھائی کا حق, والدین کا حق, بہنوں کا حق. آج یہی تو المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے, بہنوں کا حق ادا نہیں کر رہے, زوجہ کا حق ادا نہیں کر رہے, زوجہ جو ہے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہیں. اسلام کی عمارت ہی ان حقوق پر ہے, اور جب ان حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پریشانی ہے, مولانا تعویذ دے دیں, مولانا کوئی دعا بتا دیں. بھائی دعا جب کام آئے گی جب تم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل تو کرو. صحیح, بالکل. صرف نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, زیارتیں اور حج کرنے سے, جس کی کائنات گھر میں یعنی جو بھائی بہن کی خبر گیری کرے اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جو بہن بھائی کے حقوق کو ادا کرے اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ یقین مانے میں بالکل ایک عجیب بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی کہے گا نا آج کے معاشرے میں کہ مولانا وہ فرنگی میں آپ کے جو ہیں وہ رشتہ دار رہتے ہیں اور ہوں گے قریبی, مگر میں کہوں گا نہیں میں جانتا نہیں, اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہوں گے. اگر کوئی کہے گا مولانا وہ ڈیفینس میں آپ کے رشتہ دار حالانکہ وہ دور کے ہوں گے, میں کہوں گا ہاں میرے رشتہ دار ہیں. یعنی ہم اتنا ڈپریس, ہم اتنے کنفیوژن کا شکار ہیں اس معاشرے میں کہ عزت دولت سے نہیں ہوتی. اللہ نے کہا عزت مال سے نہیں ملتی, عزت کسی چیز سے نہیں ملتی, عزت کردار سے ملتی ہے. اگر عزت کا مفہوم یہ ہے عزت علم سے ملتی ہے. جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ صبر کیا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ حقوق العباد کیا ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاشرے میں ہمیں کون کون سے حقوق کو ادا کرنا ہے. ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں مگر حقوق سے ناآشنا ہے. اسی وجہ سے یہ معاشرہ روز بروز بگڑائی کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے روح عبادت کر رہے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو دل کے ساتھ کریں, اپنے دل کو پاک صاف کر کے کریں. لوگوں کے لیے اتنا کینہ ہے, لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی. جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ایدی ہومز میں کتنی والدین جو ہیں ایسے موجود ہیں, یا پھر اولڈ ایج ہوم میں کتنی والدائیں ایسی موجود ہیں کہ جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سے بچے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ جاتے ہیں. مطلب ساری زندگی ان کے والدین ان کو پالتے ہیں, ساری زندگی ان کا خیال رکھتے ہیں, اور وہ ایسی عمر میں جب والدین کو اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہو تو وہ اولاد ہی ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے. علامہ صاحب جی, علامہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادتیں اس وقت کامل ہوں گی جب ہم حقوق العباد کو ادا کریں گے. اور یہی سبب تھا کہ امام حسین نے
علمی یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی. آج چہلم کا دن ہے, اربعین کا دن ہے. تو امام حسین نے احترام سکھایا رشتوں کا, یہاں تک کہ جب آپ کربلا میں دیکھیں گے تو بھائی بہن کی محبت, بیٹی اور باپ کی محبت, بھائی سے محبت, بھتیجے سے چچا کی محبت, اور یہاں تک کہ دوست سے دوست کی محبت, اور غلام سے آقا کی محبت. یعنی واقع کربلا میں یہ سارے رشتے آپ کو ملیں گے. صحیح. اگر ہم واقع کربلا کی حقیقی روح کو سمجھ لیں, واقع کربلا رسمن منانے کا نام نہیں ہے, واقع کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے تمام عالم اسلام کو حرارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ جون جو حبش کے رہنے والے تھے, امام حسین کے صحابی تھے اور حبش کے رہنے والے تھے, اور 10 محرم کو آ کے آپ نے کہا کہ فرزند رسول آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے شہادت کی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں, میرا خون کالا ہے, آپ فرزند رسول ہیں, آپ کا خون کہاں اور میرا خون کہاں, میں تو حبشی ہوں, اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے. امام حسین نے گلے سے لگا کے کہا جون تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارا کتنا بڑا رتبہ ہے, میرے نانا تمہارا جنت میں انتظار کر رہے ہیں. تو امام حسین نے ہمیں ان رشتوں کی وہ بتائی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو بھائی سے وفا کی ہے, جو آج آپ سارے مسلمان جو 40واں منا رہے ہیں کہ 10 محرم کی عاشور تک کربلا کو زندہ کیا ہے امام حسین نے, اور 10 محرم کے بعد اگر زندہ کیا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات نے, اور خواتین کو بتایا ہے جناب زینب نے کہ اپنے حق کے لیے اگر ہاتھ میں رسن بندھے ہوں, چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہو, تو پھر بھی شہزادی نے ذرا بھی استقامت آپ دیکھیں کہ آپ کوفے کے بازار میں ایک جملہ کہتی ہیں سناٹا چھا جاتا ہے, اور آپ خطبہ دیتی ہیں. یعنی یہ خواتین کو میں میسج دے رہا ہوں کہ خواتین کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کو فتح کر کے عورتوں کو بتایا ہے کہ جب یزید پریشان ہو گیا شام کے دربار میں اور اس نے کہا کہ اذان دو, بے وقت اذان ہونے لگی, جب اس نے کہا اذان دینے والے نے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو شہزادی زینب نے آواز دی خاموش, اے یزید بتاؤ یہ تیرے نانا تھے کہ میرے نانا. سناٹا چھا گیا. یعنی یہ اتنا بڑا میسج ہے خواتین کے لیے, بالکل اتنا بڑا میسج ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بالکل. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, اور جو ہماری زندگی ہے بہت اچھے طریقے سے اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے گزاریں تو ہماری زندگی کے تمام تر معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ بالکل اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیں گے, ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے. تو ہمیں ان پاک ہستیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اپنے دین کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر گفتگو کا جو آغاز ہے وہ کریں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آج کے دن کی مناسبت سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, بات ہو رہی ہے صبر کی, عدل کی, اتحاد کی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مفتی بلال بشیر صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے شو میں. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اپنا قیمتی وقت ہمارے جو ہے وہ شو کے لیے نکالا. مفتی صاحب, جو واقعہ کربلا ہے اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے, اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں, ہم زندگی میں یہ جو صبر ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, عدل رکھیں, بھائی چارہ رکھیں, یونٹی رکھیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا. یہ انتہائی اہم موضوع ہے. واقعہ کربلا سیدنا جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ
کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی شان، ان کے مناقب، ان کے فضائل وہ بہت زیادہ ہے۔ تمام مسلمان، تمام اہل اسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ مانتے اس لیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل ہی بہت بیان کیے، اور یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا۔ واقعہ کربلا سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اگر ہم واقعہ کربلا کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں نا، تو یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا میں جب آپ کو پتہ تھا کہ اہل کوفہ نے آپ کے خانوادوں کو شہید کر دیا، آپ کے اہل و عیال کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، ظلم کے آگے نہیں جھکے، ہمیشہ حق کو ترویج دی ہے، حق کی خاطر نکلے ہیں۔ اسی طرح واقعہ کربلا ہمیں ہمیشہ یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل کو قائم رکھیں، خود کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، شان اور اس واقعہ میں جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دردناک موقع پہ بھی، اتنے المناک موقع پہ بھی عدل کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ وہ حق کی طرف ہی رہے ہیں، ظالم کے خلاف ہی رہے ہیں، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کرنے میں پہل نہیں کی۔ آپ جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے، آپ جنگ کے لیے نکلنا بھی نہیں چاہتے، لیکن جب زبردستی آپ پہ مسلط کی گئی، زبردستی آپ کے اہل و عیال کو شہید کیا گیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کو روکا ہے، اور روکنے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانے کے دین کی اقدار کو پامال نہیں کی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات کے اوپر چلے ہیں، ایک لمحہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے غافل نہیں رہے۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہمیشہ دین کے اوپر چلیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو لے کے چلیں۔ جو منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے نا، اسی منہج کے اوپر ہم چلیں۔ واقعہ کربلا ہم مانتے ہیں یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور مسلمانوں کا دل درد سے بھر جاتا ہے جب یہ دن آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے، اتنا دردناک یہ واقعہ۔ صحیح۔ اچھا، جو یوتھ ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ان کو بہت زیادہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اویئرنیس دیتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں تاکہ اس میں اجر بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے۔ بالکل۔ تو یوتھ کے لیے آپ آج کے دن کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل کے طور پہ لیں۔ اصل میں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھتے ہیں من حیث القوم الا ماشاء اللہ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریخی شخصیت کے طور پہ لیتے ہیں۔ آپ ایک تاریخی شخصیت نہیں ہیں، آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن طریقوں پہ چلے ہیں اور کون سا طریقہ آپ نے ہمیں دیا ہے، اور پھر وہ کون سا طریقہ ہے جن طریقوں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں، کیونکہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ہماری جو حقیقی کامیابی ہے نا، وہ حقیقی کامیابی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اگر انسان اپنا نظریہ آخرت بنا لے، اگر جنت کی طلب بنا لے، تو وہ دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم سے باز آ جاتا ہے۔ اگر میرا یہ نظریہ ہونا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، پھر میں ہر وہ کام کروں گا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہر اس کام سے میں بچوں گا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچنے کا حکم دیا۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کو دیکھیں نا، تو واقعہ کربلا کو دیکھیں، اس میں ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائی ہے، لیکن فتنہ اور فساد پیدا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں
کہ میں جو نکلا ہوں واقعہ کربلا، یہ جو کربلا کی طرف نکلا ہوں یا میں اپنے خانوادوں کو لے کے نکلا ہوں، میں کوئی فساد کے لیے، میں کوئی لڑائی کے لیے، کوئی شر کے لیے نہیں نکلا، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں آپ کوئی بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہو کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کی تعریف کی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ جب میں نے اپنی زبان سے کسی کو محفوظ رکھ لیا، میں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو محفوظ رکھ لیا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی میرا مقدر بنائیں گے۔ وہ اس طرح بنائیں گے کہ پھر میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں کسی کے حق کے اوپر قبضہ نہیں کروں گا، میں اپنی محنت کے اوپر یقین کروں گا۔ یہ جو ایک رات میں امیر ہونا ہے، صبح میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں صبح اٹھوں اور میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے کہ باقی سارے مجھ سے پیچھے ہو جائیں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب دنیا یہ ہمارا مطمع نظر ہونا، پھر انسان اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہو، اہل بیت سے محبت ہو، پھر انسان ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، پھر وہ وہی کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو سکون ملے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو ظلم سے بچائے۔ بالکل کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی ذات سے جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، اور دوسروں کے لیے خیر کریں، دوسرائی کریں اور دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھیں۔ بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی لائف کو اس ٹریک پر لا سکتے ہیں کہ ہم دین کی راہ پر چلیں اور ہم ان ہستیوں کو فالو کریں، ان کے جو پیغامات ہیں ان کو فالو کریں جس سے ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، اب عام طور پر اگر آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں یا خواتین میں دیکھ لیں، یا اگر ہم فیملیز کی بات کریں تو گھر میں کتنے جھگڑے ہیں، گھر میں ٹالرنس نہیں ہے، عدم برداشت نہیں ہے، خواتین پریشان ہیں، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی اور وجہ سے پریشان ہے، تو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، مگر لوگ توکل کی طرف آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی بے چینی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں اس طرح سے سکون نہیں ہے، پھر بھی وہ بے چین رہتے ہیں، پھر بھی ان کو پریشانی رہتی ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کس طریقے سے اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کریں؟ کس طریقے سے آپ جھوٹ سے بچ سکیں، حسد سے بچ سکیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے سے بچ سکیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھیں۔ اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ اگر ایک بندے کے پاس سواری کے طور پہ موٹر سائیکل ہے نا، تو اس بندے کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے جس کے پاس سائیکل ہے نا اسے دیکھے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے نا تو میں گاڑی والے کو دیکھتا ہوں، گاڑی والا اپنے سے بڑے والے کو دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے دل میں نا وہ گھٹن سی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، پھر انسان یہ سوچتا ہے یار اس کے پاس گاڑی ہے، میں بائک پہ ہوں، حالانکہ جو نعمت اس کے پاس ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، وہ صحت جیسی نعمت دی ہے۔ ہمارے پاس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے نا جو ہمارے خوشیاں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے محل کو دیکھ کے اپنی کٹھیا کو آگ لگانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ ہم لوگ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے نا جو ہماری خوشیاں ہیں اسے بھی ہم تباہ کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو عبادت میں آپ سے زیادہ ہو آپ بھی کوشش کرو اس کی طرح عبادت کرنے کی، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو۔ اس کا ہوگا کام یہ ہوگا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، آپ کی زندگی میں اللہ اطمینان پیدا کرے گا، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو صبح کرے اور صبح کے وقت وہ اٹھتا ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا راشن دیا ہے، زیادہ نہیں، ایک وقت کا، بعض روایات میں ایک دن کا راشن ہے، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے پاک رکھا ہے۔
آپ نے فرمایا دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے یہ بندہ مالا مال ہے. آج ہمارے گھروں میں فریجوں میں مہینوں کا راشن ہوتا ہے, طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے گلے ختم نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں نا, ہمیں ان کا احساس نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ گھریلو جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ اس کے دل کو غنی کرتا ہے. دل کو غنی کرنے کا مراد یہ کہ اس کے دل سے حسد نکل جاتا ہے, بغض نکل جاتی ہے, عداوت نکل جاتی ہے. اس کے دل میں دوسروں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی, پھر وہ دوسروں کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا, پھر وہ اپنی زندگی میں خوش رہتا ہے, اپنے دائرہ کار میں خوش رہتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں, اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں, ان کے گھروں میں مہینوں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے. اس کے باوجود کبھی کسی صحابی نے اللہ کا گلہ نہیں کیا. اگر ہم اولیاء کو دیکھیں تو وہ کتنا ان کے زندگی میں مصائب آئے, پریشانی آئی, ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے ٹائم نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو دیکھیں, جب صحابہ نے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے تھے, آپ نے 2 پتھر باندھے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا, اللہ رب العالمین کی نعمت پہ راضی رہے. اگر ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا شروع کر دینا تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا. یہاں میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا تھا, ہمارے گھروں میں عدم برداشت ہے. یہاں ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے, من حیث القوم, نکاح جیسا جو موضوع ہے اس کو ہم نے صرف ایک ایونٹ کے طور پہ لیا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک فنکشن ہے, جبکہ یہ فنکشن نہیں ہے, یہ ایک عبادت ہے. آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي, باقی سے وہ باقی نصف ایمان سے میں اللہ سے ڈر جائے. اب نکاح کے موقع پہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بتائے کہ بیٹا اب تمہاری زندگی میں ایک اور لڑکی آنے والی ہے, اب تم نے عدل کیسے کرنا ہے. ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, بیٹی اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, بہن کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ہمارے ہاں ظلم یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو بیچ میں پیسا جاتا ہے, ماں اپنے حقوق کی طرف لے کے جاتی ہے, بیوی اپنے حقوق کا رونا روتی ہے, وہ بیچارہ بیچ میں پیستا ہے. جبکہ اس موقع پہ عدل کرنا ہے. اور اسی طرح لڑکی کی ماں, اس کے والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بتائیں کہ پہلے کی زندگی اور تھی, پہلے تمہارے معاملات اور تھے, اب تمہارے اوپر اور ذمہ داری ہیں, شوہر کی ذمہ داری. جب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا, اپنے کرائٹیریا کا پتہ ہوگا, اپنی حدود کا پتہ ہوگا, پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, عدم برداشت ختم ہو جائے گی. آج عدم برداشت اس لیے ہے کہ مجھے نہیں پتہ میری حدود کیا ہے, مجھے نہیں پتا میں نے کرنا کیا ہے, مجھے نہیں پتا میرا کرائٹیریا کیا ہے, مجھے شریعت نے کہاں اور کس حد تک جانے کی اجازت دی. نہ لڑکے کو پتہ ہے, نہ لڑکی کو پتہ ہے, نہ ماں کو پتہ ہے, نہ باپ کو پتہ ہے, نہ سکھایا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, لڑائی ہوتی ہے, گھر تباہ ہوتے ہیں, بدامنی ہوتی ہے. وہی جو آپ نے بتایا, گھروں میں انتشار, لوگ صبر نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاتون لڑتی ہے, شوہر لڑتا ہے. وجہ کیا ہے, ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی. بالکل, تربیت کتنی ضروری ہے, والدین کو کیا چاہیے, کس طرح سے تربیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس سربراہی کے بارے میں پوچھا بھی جانا. آپ نے فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو لوگ اس کی سرپرستی میں تھے یہ ان کی تربیت نہ کر سکے, جو ذمہ داری اللہ نے دی. والدین اگرچہ پکے ٹھکے نمازی ہیں لیکن اولاد کی تربیت نہیں کی, تو یہ اس کا حساب بھی اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا. آج کل اولین ترجیح جو والدین کی ہونی چاہیے وہ اپنی اولاد کی تربیت ہونی چاہیے. بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھائیں کہ تمہارے اوپر بہنوں کے کیا حقوق ہیں, بہن شادی کے بعد آئے تب تم نے کیا کرنا ہے. والد اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائے تاکہ اس کے جانے کے بعد بچے اسی ڈگر کے اوپر چلیں. دیکھیں, بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, ماں باپ سے سیکھتا ہے. جو کام ماں باپ کریں گے وہی کام بچہ کرے گا, یہ فطرت ہے. اور وہ بچی جو اپنی ماں کو دیکھتی, جو عورت اپنے شوہر کی خود فرما بردار نہیں ہے, اس کی تابعداری نہیں کرتی, اس کی بیٹی بھی وہاں جا کے یہی کام کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, وہ سمجھتی ہے شاید بیوی کا کام ہی یہ ہے. جبکہ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کریں. صحابہ کرام کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں نا, صحابہ فرماتے ہیں ہمارے وہ بچے جو چھوٹے بھی ہوتے تھے نا, رمضان المبارک میں انہیں بھی ہم کھانا جلدی نہیں دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ روزہ رکھنے کی ان میں عادت پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ثمر ہے کہ آج بھی سیدنا جناب علی جیسا بہادر دنیا لانے سے قاصر. یہ تربیت کا اثر ہے.
اور والدین کو اپنی پہلی فرصت میں ترجیح رکھنی چاہیے بچوں کی تربیت، ان کو ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں بچوں کی تربیت میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو آسائشیں دیں، آپ بچوں کے لیے گھر مہیا کریں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کے لیے عالی شان گھر ہو، بچوں کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، ہر طرح کی سہولت دینی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اصل جو ان کی ضرورت ہے وہ والدین کا وقت ہے. اصل جو ضرورت ہے وہ والدین کو ان کے لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کو انفسکم و اہلیکم نارا. اگر باپ خود نمازی ہے تو اس کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ بھی نمازی بنے. ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے معاملے میں نا دنیاوی طور پہ بڑا غصہ آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے ہمارا بچہ کسی کے ساتھ دوست ہے، وہ ہمارے بچہ سکول نہیں گیا اپنے دوست کی وجہ سے، اکیڈمی نہیں گیا پڑھنے، ماں باپ کو غصہ آتا ہے. ماں باپ اس دوست کے اوپر غصہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس نے ایک ذمہ داری سے اسے غافل کیا. لیکن اگر ہمارا بچہ نماز سے دور ہے، اگر ہمارا بچہ قرآن سے دور ہے، کبھی ماں باپ کو غصہ نہیں آتا. کبھی ماں باپ نے اس اسکول میں جا کے نہیں پوچھا کہ ہمارا بچہ کیا اسکول کے کام کے ساتھ ساتھ وقت پہ نماز ادا کرتا ہے. یعنی جب ہماری ترجیحات صرف دنیا کی حد تک رہ جائیں گی نا، پھر اولاد کی تربیت نہیں ہوگی. اولاد کی تربیت تب ہوگی جب آپ کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ میں نے بھی جہنم سے بچنا ہے اور میں نے اپنے بچوں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جانا ہے. آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کی ذمہ داری کا خیال کریں، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، بچوں کو مسجد لے کے جائیں. بچپن ہی سے آپ انہیں دین کی طرف راغب کریں. کوشش کریں اپنے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں. عادت ڈالیں، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ضرور رکھیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہے. بیٹا آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے نا تو اس شخصیت کو، ان کو اپنا آئیڈیل مانیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اپنی بچیوں کو صحابیات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھائیں. اپنی بچیوں کو بتائیں کہ بیٹا تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. دیکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے زندگی گزاری، اپنے شوہر کی کتنی فرما بردار تھی، اپنے والد کی کتنی فرما بردار تھی، شوہر کا ہر موقع پہ ساتھ دیا، خوشی ہو غمی ہو ہر موقع پہ ساتھ دیا. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی خواتین کی سردار ہے، سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود چکی چلا کے کھانا بنایا. تو آپ مجھے بتائیں کیا سیدہ فاطمہ سے ہماری اہمیت زیادہ ہے؟ سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار. یہ جب چیزیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نا بچپن ہی سے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ وہ بہتری کی طرف جائے گا. انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ شو کا حصہ بنے. بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور شو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیدہ تزین فاطمہ، ان کو اپنے شو کا حصہ بناتے ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تزین آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. تزین آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یوم عاشورہ کے بعد جو سب سے بڑا دن ہے ہماری پورے اسلامک ہسٹری میں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، جس کو اربعین بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اس کی یہ تاریخ ہے کہ جب شام سے لٹا ہوا قافلہ اور جب بی بی زینب اور سارے اقربا جو رہ گئے تھے تو وہ اپنے شہداء کے لیے واپس جو ہے وہ شام سے جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے. اور سب جو تھے وہ راستے بھر مجلسیں برپا کرتے ہوئے آئے تھے، نوحہ خوانی اور یہ سب. تو اسی کی مناسبت سے میں آج بی بی زینب سے ریلیٹڈ اور امام حسین سے ریلیٹڈ ایک نوحہ پیش کرنا چاہوں گی. بالکل. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جا
जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा, ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। और बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम, सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया हाय, याद आओगे भैया। और याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए थे अकबर का जो सेहरा, दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। सलामत रहिए। अच्छा तज़ीन, ये बताइए कि सब्र और इस्तकामत हमें इससे कितनी मदद मिलती है, सब्र की कितनी अहमियत है ज़िंदगी में? सब्र की अगर हम तारीख़ करबला से वाक़यात हाँ। लेके चलें तो वहाँ पे जितना सब्र देखा गया है, वहाँ पे जितना इनके जो पूरे ख़ानदान ने, अहले बैत के अतार ने पूरे जितना सब्र किया है, किसी को अपने भाई को शहादत के दर्जे पे फाइज होते हुए देखा है, बेटों को, छोटे से शहज़ादा अली असग़र को, और जो जितनी बीबी थी जो दरबार में पेश की गई, उन्होंने कितना सब्र किया है। जब सब शहीद हो गए उसके बाद जो उन्होंने जो सारे अपने तकरीर किए हैं, उन्होंने सारे बयानात जो दिए हैं करबला दरबार शाम में, तो वो सब्र की सबसे ज़्यादा मंजिल तो वही है शायद, मैं समझती हूँ। सही, बिल्कुल। कि वैसा सब्र तो हमारी ज़िंदगी में आज तो नहीं पाया जाता आजकल तो। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा बहुत भी कुछ सीख लें तो हमारी ज़िंदगियाँ कामयाब हो जाएं। बेशक हमारी हम ज़िंदगी अपनी आसान हो ज़िंदगियों को जाए। बेहतर बना लें, जी, आसान बिल्कुल, बना लें। ऐसे ही है। जी तज़ीन। घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या तबाही, अब इसको नाबाद कभी पाएगी ज़ैनब,
گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو کو ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سلامت رہیے، بہت شکریہ تزین، آپ ہمارے اسٹوڈیوز آئیں۔ آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی۔ آج کا شو کا فیڈ بیک ضرور ہماری سوشل سائٹ پر دیجیے گا، اور ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، نیکی اور بھلائی کے ساتھ چلیے۔ دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔